नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 10वां पारा सूरत अनफाल, आयत नंबर 59 to 64। लफ्ज़ी तर्जमा वला और ना यहसबन्ना गुमान करें अल्लाज़ीना वो लोग जो काफरू काफिर हैं साबाकू के वह बच गए इन्नहुम बेशक वो ला युजिज़ून आजिज़ नहीं कर सकते। वाइदु और तैयार रखो लहुम उनके लिए मस्ततातुम कि जो कुछ तुम कर सको मिन कुव्वतिन कुव्वत से अमीर रिबाती और पले हुए खायली घोड़ों से तुरहिबून कि तुम डराओ भी इनसे अदुवन जो दुश्मन है अल्लाह अल्लाह के वदुवकुम और जो तुम्हारे दुश्मन वाखरीन और दूसरों को मिन दूनिहिम जो इनके सिवा है ला तालमूहुनहुम और तुम नहीं जानते इन्हें अल्लाहु अल्लाह यालमुहुम जानता है इनको वमा और नहीं वामा और जो भी तुम खर्च करोगे मिन शैयन कोई भी चीज फिसबिलिल्लाह अल्लाह की राह में युवफ़ा तो पूरा पूरा दिया जाएगा बदला अलैकुम तुम्हें व अंतुम और तुम ला तुज़लमून जरा जुल्म न किए जाओगे। वहीं और अगर जाना हो वो माइल हो लिस्सल्मी सुलह की तरफ फजना तो तुम भी माइल हो जाओ लहा इसकी तरफ व तवक्कल और भरोसा रखो अल्लाह अल्लाह पर इन्नहु बेशक वो हुआ समीउल अलीम बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। वहीं और अगर युरीदो वो चाहे अंजे के यखदाऊ का ये फरेब दें तुझे वहीं तो बस बेशक हस्बक अल्लाह काफी है अल्लाह तुम्हें वल्लाज़ी वही है जिसने अय्यदा का कुव्वत दी तुमको बिनस्र ही अपनी मदद से बिलमोमिनीन और मुसलमानों से व अल्लाह और उल्फत पैदा की बैना कुलूबिहिम इनके दिलों के दरमियान लव अगर अनफक्ता अगर आप तुम खर्च करते माफिल अर्जी जो भी जमीन में है जमीयन सबका सब मा ना अल्लफ्ता अल्फत पैदा कर सकते बाइना कलूबिहिम इनके दिलों के दरमियान वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह ने अल्लाफा उल्फत डाल दी बाइनहुम इनके दरमियान सुभान अल्लाह इन्नहु बेशक वो अजीजुल हकीम गालिब हिकमत वाला है। या अय्युहन नबीयु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुकल्लाह काफ़ी है तुम्हारे लिए अल्लाह और मिन तबाका और जो आपके पैरू हैं मिनल मोमिनीन मोमनों में से। फरमाया वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज़ गुमान न करें कि वह बचकर निकल गए बेशक वो आजिज़ नहीं करेंगे। यहाँ वो कुफारे कुरैश मुराद हैं जो मैदान बदर में जान बचाकर निकल भागने में कामयाब हो गए थे कि वो हरगिज़ ना समझें कि अल्लाह की गिरफ्त से निकल गए हैं। अल्लाह की गिरफ्त से कौन निकल सकता है, इसे कौन आजिज़ कर, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत नूर में तो इन लोगों को जिन्होंने कुफर किया हरगिज़ गुमान ना करो कि वह ज़मीन में आजिज़ करने वाले हैं और इनका ठिकाना आग है बिलाशुबा वो बुरी लौट कर जाने की जगह है। फरमाया और इनके मुकाबले के लिए कुव्वत से घोड़े बांधने से तैयारी करो जितनी कर सको जिसके साथ तुम अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मन को और उनके अलावा कुछ दूसरों को डराओगे जिन्हें तुम नहीं जानते अल्लाह इन्हें जानता है। तुम जो चीज़ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे वो तुम्हारी तरफ पूरी लौटाई जाएगी और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फरमाया अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में मुसलमानों को सरीह तौर पर हुक्म दिया है कि वो दुश्मनाने दीन का मुकाबला करने के लिए पूरी जंगी तैयारी करें और इस बारे में कभी गाफिल ना हो। इसकी अजीम हिकमत ये बताई कि जब दुश्मनाने इस्लाम को मालूम होगा कि मुसलमान पूरी तरह तैयार हैं, अगर जंग की नौबत आ गई तो वो हमारा सफाया कर देंगे तो इन पर रोब तारी रहेगा और मुसलमानों पर दस्त दराजी से बाज रहेंगे। और चूंकि जंगी तैयारी और जदीद तरीन असले की सिफ्त बगैर ज़र कसीर के वजूद में नहीं आ सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने इस राह के अखराजात को इन्फाक फी सबीलिल्लाह से ताबीर किया और बताया कि जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा अल्लाह ताला इसका पूरा पूरा बदला देगा। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, आपने आयत तिलावत फरमाई, फिर फरमाया खबरदार कुव्वत से मुराद तीर अंदाजी है, खबरदार कुव्वत से मुराद तीर अंदाजी है, खबरदार कुव्वत से मुराद तीर अंदाजी है। 3 बार तकरार की इस बात की
کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رمی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو اس زمانے کے ہر اس ہتھیار پر بھی صادق آئے گا کہ جسے دشمن کی طرف سینکڑوں میل کی مسافت سے پھینک کر دشمن کی صفوں اور اس کے شہروں میں تباہی لائی جاتی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس آیت کریمہ اور مذکورہ بالا حدیث کے پیش نظر جہادی تیاری پر پورا دھیان دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی جہادی تربیت اور سامان حرب کے استعمال اور فراہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپیوں کا اندازہ درج ذیل احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک تیر کو بنانے والا جو اسے خیر یعنی جہاد کی نیت سے بنائے، دوسرا تیر چلانے والا اور تیسرا مجاہد کو تیر فراہم کرنے والا۔ نیز آپ نے فرمایا، اور تم تیر انداز بنو، شہ سوار بنو، تاہم تمہارا تیر اندازی کرنا شہ سواری کی نسبت مجھے زیادہ پسند ہے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کھیل کود کرے وہ باطل اور بے فائدہ ہے، سوائے اپنے گھوڑے کو تربیت دینے اور اپنی بیوی سے دل لگی کرنے اور کمان سے تیر پھینکنے کے، کہ یہ درست اور حق ہے۔ اور جو شخص نشانہ بازی سیکھ کر اسے بھلا دیتا ہے وہ اپنے فن سے کفران نعمت کا ارتکاب کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا 3 قسم کے لوگ پالتے ہیں، ایک کے لیے یہ اجر کا باعث ذریعہ ہے اور دوسرے کے لیے باعث پردہ ہے اور تیسرے کے لیے باعث گناہ۔ باعث اجر اس کے لیے کہ جس نے اسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے باندھا اور چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی دراز کیے رکھی۔ گھوڑے نے اپنی رسی کی اس درازی کے ساتھ چراگاہ یا باغ میں سے جو بھی کھایا وہ اس گھوڑے کے مالک کے لیے نیکیاں بن جائیں گی، اور اگر اس نے اپنی رسی تروا لی اور وہ 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھ گیا تو اس کے قدموں کے نشانات اور اس کی لید وغیرہ بھی اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی۔ اور اگر گھوڑے نے کسی نہر کے پاس سے گزرتے ہوئے پانی پی لیا، خواہ گھوڑے کے مالک نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو تو بھی وہ اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ الغرض گھوڑا اس شخص کے لیے باعث اجر ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں سے بے پرواہ رہنے اور لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا باندھا اور اس کی گردن اور پشت کے بارے میں وہ اللہ کے حق کو نہ بھولا تو یہ اس کے لیے باعث پردہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے اسے فخر، ریاکاری اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھا تو ایسے شخص کے لیے باعث گناہ ہوگا۔ فرمایا، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کے اپنی مدد کے ساتھ اور اپنے اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کافر صلح کے ذریعے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہیں یہ تو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے کہ جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو، لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو، مسلمان قوت اور وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور اور ہزیمت خوردہ، تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی قوت اور طاقت کو توڑنا ضروری ہے۔ فرمایا، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، اور اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے اور ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت اور الفت میں تبدیل کر دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے، اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے۔ صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت اور مشیت کی کار فرمائی تھی، ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جاتے، تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو
جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کو تقویت دیتا ہے۔ پھر آپ نے تفہیم مثال کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ مومن آپس میں رحم و کرم، محبت اور مہربانی کے معاملے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب بدن کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ فرمایا، اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں، یعنی اکیلا اللہ ہی آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار مومنوں کے لیے کافی ہے۔ بے شک حسبی اللہ، اب اللہ کے علاوہ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں اس طرح کہا کہ اللہ اور مومنین آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ معنی سراسر غلط ہے، اس لیے کہ توکل، تقوی اور عبادت کی طرح کفایت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بے شک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جامع باتیں دے کر بھیجا گیا ہوں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے اور اب تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جنگ کرے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا، کیا فوج میں ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، تو ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، پوچھا جائے گا، کیا ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی تابعی؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، تو ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا، کیا تم میں ایسے بزرگ بھی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، اور ان سے فتح کی دعا کروائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔